अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 4 में आप सब मुअज़्ज़ज़ शुरकाए कुरान कोर्स को खुशामदीद। आज के सबक में हम सबसे पहले हम कुछ सवालात कर लेते हैं पिछले सबक से। आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। रहमान का मानी बताएं। जी, सैयदा इशाल फातिमा ने इससे पहले जवाब दिया है सी। जी माशाल्लाह। राना रऊफ, उज़मा, अलीहा जैनब, साइमा जरीन, तंजील, अब्दुल रशीद, आमना, हुनैन जहरा, नफीसा, कौसर कयूम, सादिया गिलानी, फरजाना रफीक, एमन खान, निदा जमान। जी माशाल्लाह से सब लोग कह रहे हैं सी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सी यानी निहायत रहम करने वाला। अब रहीम का मानी बताएं। जी, राना रऊफ, उज़मा, निदा जमान, अब्दुल रशीद, अलीहा जैनब, सादिया गिलानी, तंजीला, आमना, मोहम्मद आसिफ, हमना, एमन खान, हुनैन जहरा, मनीजा, इस्मत नाहिद। जी माशाल्लाह से सब लोगों ने सही लिखा। शीजा कयूम, नफीसा अख्तर, मुसलसल रहम करने वाला। कौसर कयूम जी बिल्कुल ठीक। ताहिरा बतूल, फौजिया हुसैन। जी, आज के सबक से पहले हम एक सूरह अल कमर का एक आयत का एक हिस्सा है जिसके हम सुनेंगे। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को समझने के लिए, याद करने के लिए, तो है कोई जो इस पर गौर व फिक्र करे। तो ये जब सूरह कमर, ये इंशाल्लाह हम आगे आने वाले इस बात में तफसील से ये पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पर ये इस वजह से कि आप अभी कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी और आप इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू भी रखेंगे। तो यहाँ पर ये वो बात है जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी कही थी कि जब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि कुरान आसान है, तो हम या आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि कुरान मुश्किल है। तो इंशाल्लाह इसी जज्बे के तहत हमने कुरान मजीद के इस सफर को जारी रखना है। आज हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। ग्रामर में मुजक्कर से मोनस और अल्फाज और उनकी जमा, उसके बाद नुक्ता तालीम होगा। और इस सबक में 11 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3298 बार आए हैं। ये जो अल्फाज बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके शौक को बढ़ाना होता है कि ताकि आपको पता हो कि आपने इस 1 घंटे की क्लास में दरअसल कितने अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद के सीख लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम तक हम 44 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 15,387 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सिर्फ 4 घंटों में कुरान मजीद में आने वाले 15,000 से ज्यादा अल्फाज सीख चुके होंगे। 7 होमवर्क ना भूला करें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, MP3 से सुनने का, 1 अपने साथी से सवाल करने का, 1 और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का 1। और सबसे बड़ी बात, आपको अल्लाह ताला ने इस कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि तावुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान मजीद में 9,000 बार आए, यानी आज हमारी सूरह फातिहा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम 9,000 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में आ चुके हैं। सबसे पहले हम सूरह फातिहा की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद हम इन आखिरी 2 आयात के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا، اهدی ہدایت، خدا کا لفظ بھی ہمیں پتا ہے، ہم نے سنا ہوا ہدایت، ہدایہ یہ قرآن مجید میں آتا ہے. اہدی ہدایت دے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے اسباق میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیسے بنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدی ہدایت دے نہ ہمیں. ہمیں یہ وہی والا ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ضمائر متصلہ، آج آپ نے پریکٹس بھی کی تھی، کو کم نام والا. تو اہدی ہدایت دے نہ ہمیں. ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ راستہ دکھانا اور اس راستے پر چلانا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کس چیز کی؟ ہدایت کی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، وہ ہادی ہے، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دینے والا ہے. قرآن مجید میں ہدی للناس اور ہدی للمتقین قرآن کے لیے آیا ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. الصراط راستہ، الصراط کا مطلب ہے راستہ. ہم نے پل صراط کا لفظ کافی دفعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، صراط مستقیم بھی پڑھا ہے. تو الصراط راستہ. اچھا، اب الصراط جو ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ آپ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں. الصراط جو ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ رانا روف عباسی جی، حرف. رابعہ تیمور جی بالکل ٹھیک. سائمہ، اقصا، ندا جی بالکل اسم ہے. اور کیسے پتا چلا؟ الف لام سے. جی ماشاءاللہ بالکل صحیح، باقی سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، اسم ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ الف لام. جب کسی بھی لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہے تو وہ اسم ہے، اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. الف لام جہاں بھی لگا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. المستقیم سیدھا. ہم نے بچپن میں خط مستقیم بھی پڑھا ہوا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیدھی لائن، بالکل سیدھی لائن جس میں کوئی کاف نہ ہو. خط مستقیم سیدھی لائن. استقامت کہتے ہیں کہ کسی چیز پہ مستقل قائم رہنا، اس سے ہٹنا نہیں، اس سے مڑنا نہیں. تو اس سے کیا لفظ یہاں پر کیا ہے؟ المستقیم سیدھا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا وہ خاص دا کے لیے. تو یہاں پہ الصراط المستقیم خاص راستہ. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں، جی بالکل یہ بھی اسم ہے، ہدایت دے ہمیں کس چیز کی؟ راستے کی. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. الصراط المستقیم سیدھا راستہ. اب سیدھے راستے کی ہدایت دے مانگنے کا مطلب کیا؟ سیدھے راستے کی ہدایت یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. صرف راستہ نہیں دکھانا، توفیق بھی اللہ نے دینی ہے اس راستے پہ چلنے کی. اب مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کرتے ہمیں یہ پہلا قدم ہم نے آلریڈی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، ہر وقت شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ ہدایت ہمیں کون دے سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اور اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اب ہدایت کہاں ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے قرآن مجید سے. اور قرآن مجید سے کیسے ملے گی؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی. اور قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں، اس کو سمجھنے سے ہی ہمیں ہدایت ملے گی. اب ایک بات آپ خود اس پہ غور کریں کہ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. جس وقت بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں
جو بھی آیات پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے ہدایت کا. اور اگر ہم اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہدایت کا انتظار نہیں کرتے اور نہ ہی ہدایت کی قدر کرتے ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت حاصل کرنے میں ضروری ہے. نماز تو ہم نے پڑھنی ہے نا، نماز تو فرض ہے، وہ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے. تو قرآن مجید کو اس لیے بھی سمجھنا ایمرجنسی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے نماز جو پڑھنی ہے اس میں ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہدایت کی ضد یعنی اپوزٹ ضلالت ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے. بعض لوگ آج کل کے لبرل جو لوگ ہیں، دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو اس وقت جب یہ جو اسلام کے قوانین ہیں یا قرآن اور حدیث میں تو جو باتیں ہیں اس وقت کے لیے تھیں جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بھی شک پیدا کرنے والی بات ہے. یا اس طرح سے کہ قرآن کے کچھ حصوں کو تو ہم اڈاپٹ کر لیں اپنی مرضی کے حساب سے، کچھ کو نہ کریں، یہ بھی اپنی خواہشات کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور یہاں سے ہم عادت نمبر 10 لیں گے کامیاب انسان کی. ہر کام میں اللہ سے ہدایت، یعنی ہدایت کیا ہے؟ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا. اس تصور کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اس آیا مبارکہ کی پریکٹس کریں. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. ایک دن الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے کس کی؟ راستے کی سیدھے. ایک دن کا ترجمہ کیجیے چیٹ باکس میں. جی سائمہ زری ماشاءاللہ بالکل صحیح. رانا روف عباسی، کوثر اسد، ہما شمس، ندا زمان، ایمن خان، حنین زہرا، عبد الرشید، سعدیہ گیلانی، طبہ مریم، سائمہ زاہد، ماریا اظہر، رابعہ تیمور، طاہرہ بطول، پروین عابد. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہدایت دے ہمیں. جو لوگ سی کہہ رہے ہیں نا بھی ہے اس میں نا، اگر صرف انتی ہو تو ہدایت. جی فوزیہ رحمان، اقصی نظر، جی بالکل صحیح. اور اہتنا، ہدایت دے ہمیں. صراط کا معنی بتائیں. صراط. جی رابعہ تیمور، علیحہ زینب، پروین عابد، نفیسہ اختر، اشال فاطمہ، آمنہ، محمد آصف، طیبہ سید، فرزانہ رفیق، حنین زہرا، ایمن خان، فائزہ انور، سائمہ زاہد، عبد الرشید. جی ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. محمد ضیاء محمود، جی بالکل ٹھیک. المستقیم کا ترجمہ بتائیے. ایمن خان، حنین، اشال فاطمہ، رابعہ، کوثر، ندا، سمینہ احسان، آمنہ، فائزہ انور. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک آپ لوگ کہہ رہے ہیں. المستقیم سیدھا. ایک دن الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیں. ایمن خان. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. رانا روف، سیدہ اشال فاطمہ، رابعہ تیمور، فوزیہ، ندا زمان ماشاءاللہ سے، لیحہ زینب، آمنہ بالکل صحیح. سعدیہ گیلانی، عبد الناصر، عبد الرشید، سائمہ زاہد، نفیسہ اختر، ہما شمس، فائزہ انور، شیزہ، کوثر قیوم، کوثر اسد. جی بالکل ٹھیک. اللہ سے محمد ضیاء محمود. جی اللہ سے ہدایت مانگنا. چلیں جی ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. صراط ابھی ہم نے پڑھا ہے. صراط کا کیا مطلب ہے؟ راستہ. اور الصراط المستقیم سیدھا راستہ. تو یہاں پر صراط راستہ،
अल्लाह जीना, उन लोगों का, वो लोग जो, अल्लाह जीना जो है ये अल्लाह जी की जमा है, और अल्लाह जीना का मतलब है उन लोगों का या वो लोग जो। ये लफ्ज कुरान मजीद में 1080 बार है, यानी सिर्फ एक से एक लफ्ज को सीखने से आपने कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 1100 अल्फाज के करीब सीख लिए। तो अल्लाह दीना, उन लोगों का, अन अमता, अन अमता, इनाम किया तूने। नेमत से भी ये लफ्ज है ना, नेमत किसको कहते हैं, जो अल्लाह ताला हमें इनाम के तौर पे देते हैं उसको नेमत कहते हैं ना। अन अमता, इनाम किया तूने। और ये भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये ता जो है कि तूने के माने में क्यों आ रहा है। अन अमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, अलैहिम। ये इंशाल्लाह टेबल, ये भी हम एक दो दिन में ये टेबल पढ़ेंगे। अला और हिम, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। अला का मतलब पर, हिम वही वो जो हमने जमाना मुतसिला वाला हु हुम का वाला जो टेबल पढ़ा है उससे। अलैहिम, उन पर। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अब हमने सिरात मुस्तकीम की तो अल्लाह ताला से दुआ मांग ली, अब वो रास्ता कौन सा है अब हम वो देख रहे हैं। रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने जिन पर। अल्लाह ने किस पर इनाम किया? अल्लाह ने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर इनाम किया। अब हमारा क्या काम है, हम उनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझ कर मांगे और हमें पता हो कि उनका रास्ता क्या है, ताकि अल्लाह ताला हम पर भी इनाम करे। अंबिया का रास्ता क्या था? इस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लेते हैं। आपने चार अहम काम किए। पहला काम अमल, दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल यानी भरोसा। बाकी अमाल जैसे नमाज, रोजा, सदकात, जक़ात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह। अमल उन्होंने चार काम किए। पहला काम था अमल, अमल किस तरह से किया ये हमने देख लिया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दावत, वो सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। तीसरा काम ये किया कि तज़किया यानी पाकी, सिर्फ खुद अपने आप को पाक नहीं किया गुनाह से, सिर्फ अपने आप को ठीक नहीं किया, बल्कि लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और मुआशरे को गलत चीजों से पाक किया और अच्छी चीजों को राइज किया। कुरान उनकी मिसालों से भरा हुआ है। चौथी बात, नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। खानदान में, मुआशरे में, सोसाइटी में, हर जगह अल्लाह के काम पर अमल करवाया। यानी इनाम पाने के लिए हमें ये काम करने की कोशिश करनी होगी। सबसे पहली ईमान लाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सब मुसलमान हैं, हम लाते हैं। अमल करना, अमल सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं, दिल से अमल करना। और इस काम की दावत देना, अपनी और अपने साथियों की जिंदगी को गलत चीजों से साफ करने की कोशिश करना। सिर्फ अपनी नहीं, अगर हम ये कहें कि हम अपने आप को ठीक कर लें और हमारे इर्द गिर्द के लोग वैसे ही रहें तो ये काफी नहीं है। अच्छी आदतों को बढ़ाना, अगर आप में कोई अच्छी आदत है तो आपके इर्द गिर्द वाले लोगों में कोशिश करें वो आदत बने, और अगर किसी और में अच्छी आदत है तो उसको आप अडॉप्ट करें। और जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इस आयत के इस हिस्से से हम आदत नंबर 11 ये लेते हैं कि हमेशा अच्छे मॉडल यानी नमूने, मिसालों के तरीके पर चलना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। आदत नंबर 11 क्या है कि अच्छे मॉडल्स, हमारे लिए अच्छे मॉडल्स कौन कौन से होने चाहिए? जिन पे अल्लाह ताला ने नाम किया। किन पे किया? अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन और सौलेहीन। तो उनको अपने मॉडल बनाएं और उनके बारे में पढ़ें, उनके उनके मुताबिक अपने अमाल करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब इस तसव्वुर के साथ कि हम अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता दिखाए जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, इस आया मुबारक के इस हिस्से की प्रैक्टिस करें। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। अगले 30 सेकेंड। अलैहिम का तर्जुमा कीजिए। अभी हमने पढ़ा ना अलैहिम।
جی ندا زمان، رانا، سیدہ اشاعت فاطمہ، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ، سعدیہ گیلانی، عبدالرشید عظما، جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، آمنہ، ہمنا، فائزہ، حنین زہرا، سائمہ زاہد، جی بالکل ٹھیک آپ سب لکھ رہے ہیں، اقصا نظر، فرزانہ رفیق، لبنہ، ان سب پر، شیزا قیوم، سمینہ اسلام۔ اللہ زینا ان امتا علیہم میں یہ لوگ ہیں، اور یہ جواب ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر تھا، جی صبا تبسم، بالکل صحیح، ماشاءاللہ، اقصا نظر، محمد آصف، علیحہ، رابعہ تیمور، حنین زہرا، ہما شمس، طاہرہ بطول، نفیسہ اختر، اقصالی، لبنہ، سائمہ زاہد، عبدالرشید، سیدہ اشارت فاطمہ، ایمن خان، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک، ماریا اظہر۔ اگر کسی کا نام مس ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی تیزی سے نام آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل تمام، اور اللہ زینا ان امتا علیہم میں یہ کام کرتے ہیں، جی محمد صفدر، جی بالکل صحیح، ایمن خان، عظما، رابعہ تیمور، اقصی علی، فوزیہ حسین، سعدیہ گیلانی، علیحہ زینب، کوثر، طاہرہ بطول، محمد آصف، جی بالکل غور سے، جو لوگ غور لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں، جو ڈی لکھ رہے ہیں غور سے دیکھیں، ہم نے یہ چاروں پڑھے تھے نا، چاروں کے چاروں، جی بالکل صحیح۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت پائی جاتی ہے؟ رانا، رؤف، عباسی، عظما، نہیں عظما، جی عبدالرشید صحیح کہہ رہے ہیں، پروین عابد، سائمہ زرین، نفیسہ اختر، علیحہ زینب، فائزہ انور، کوثر اسد، طاہرہ بطول، صبا تبسم، لبنہ، ہما شمس، شیزا قیوم، کوثر قیوم، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، سائمہ زاہد، جی بالکل ٹھیک، عادت نمبر 11 یہی تھی نا، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا۔ چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، غیری، غیر کا مطلب عربی میں نہیں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، سوا بھی ہے، غیری، غیر کہتے ہیں نا جو ہمارے لیے مطلب غیر، ہم لوگ عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، غیر اس کے علاوہ یا نہیں، تو غیر المغضوبی، غیر نہیں، مغضوبی جس پر غضب کیا گیا۔ اچھا جیسے ہم نے رحمان اور رحیم کے اوزان کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ ان پہ آنے والے اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح مغضوب کے وزن پر آنے والے جتنے بھی قرآن پاک میں الفاظ ہیں ان کا میننگ جو ہے وہ ایک ہی سٹائل میں آئے گا، جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا، غیر المغضوبی نہ کہ ان کا غضب کیا گیا، علیہم، اور ہم ابھی ہم نے پڑھا علیہم ان پر، ولا، وا، اور لا، نہ، الضالین، ضال کہتے ہیں عربی میں گمراہ ہونے والا، ابھی ہم نے بھی پڑھا تھا نا کہ وہ تھا، ابھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ جو اس کی اپوزٹ ہم نے پڑھا تھا دلالت، ضلالت، ٹھیک ہے، تو ضال جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں گمراہی کو، ہدایت کے اپوزٹ کیا تھا، ضلالت، تو یا ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، تو ضال کیا کہتے ہیں، گمراہ ہونے والا، اور اس کی جمع ہے ضالین، غلط ضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، یعنی ہمیں راستہ دکھا ان کا جو جن پر انعام کیا تو نے، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا تو نے، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، تو ہمیں اللہ سے صحیح عمل کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اگر جانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر نازل ہوگا، اور سوچئے کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ذرا اس بات کا تصور کر کے دیکھیں۔ ہم اکثر، ہماری ایک سب کی عادت ہوتی ہے کہ کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، جو ہمیں پسند ہوتے ہیں ہم ان کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کی طرح ہیئر سٹائلز اور مطلب اپنا اپیرنس ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا رول ماڈل ان کو بنانا ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں. اب ظالم کون تھے؟ ظالم وہ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے تھے. پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ مغضوب وہ تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ان سے ہوئے تھے جو جانتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اور گمراہ کون ہے، ظالم کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اب ہمارا کیا ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تو ہمارے گھر میں ہے، ہم سب کے الحمدللہ ہے، لیکن ہم بھٹکتے پھریں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. اور قرآن سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے تاکہ ہم گمراہوں میں سے نہ ہو جائیں. اس کے لیے پلان بنائیں اور اپنا وقت نکالیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم مغضوب میں سے نہ ہو جائیں، اور اگر نہ معلوم ہو ہمیں صحیح بات تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ضالین میں سے نہ ہو جائیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کم علم زیادہ نہیں حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی عمل بھی کرنا پڑے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی غلط بات ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ صحیح راستے پر چل سکیں. اور اس حصے سے ہمیں کامیاب انسان کی 12ویں عادت اور آخری عادت پتہ چلتی ہے، برے ماڈل سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. 11ویں عادت تھی کہ اچھے ماڈل اپنانا، اور 12ویں عادت کیا کہ اچھے ماڈل جو بھی ہم جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں اگر وہ برے ہیں تو ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے بچائے اور ہم ان سے دور رہ سکیں. اب اس بات کا تصور کرتے ہوئے کہ مغضوب اور ضالین کون تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ مغضوب میں سے بنائے نہ ضالین میں سے بنائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی پریکٹس کریں اگلے 30 سیکنڈ آپ. چلیں جی اب تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہو جائے چیٹ باکس کی. اب ضالین کے معنی بتائیں جی. اس میں شاید بھٹکے ہوئے کیا، لیکن آپ لوگوں کا بھی ٹھیک ہے. یہ گمراہ لوگ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی کس عادت کی نشاندہی ہوتی ہے؟ جی رابعہ، تیمور، سائمہ، ایمن خان، رانا، رؤف عباسی. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. محمد آصف جی بالکل ٹھیک، برے ماڈل سے دور رہنا. اچھا اب ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں اور یہ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ اس حدیث کو دوہرا لیں اپنے دل میں، اس کو یاد رکھیں. کیسے؟ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدانی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی،
یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا اس سب کچھ اسے ملے گا. جب آپ اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب یہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اور زیادہ سمجھ آئے گی، اور زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور زیادہ اطمینان. آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے. ربی زدنی علما. سارا دماغ استعمال کیجیے قرآن سیکھنے کے لیے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، آپ کے اپنے انداز پر آپ توجہ دیجیے. اب ہم یہاں پر ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. قواعد یعنی گرامر میں ہم آج مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع سیکھیں گے. آج سے پہلے ہم نے جو بھی پڑھا ہے وہ سب کا سب مذکر سے ریلیٹڈ تھا. آج ہم مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ میرے ساتھ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. سب سے پہلے یہ والا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، جلدی سے کوئی ایک ہینڈ ریس کرے اور یہ والا ٹیبل کروا دے. جی حنین زہرا. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، آنا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. اس کے بعد الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. فی الحال ہم اسم پڑھ رہے ہیں. اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ الف لام اگر شروع میں ہو، آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہو، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف با میں سے کچھ ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ اسم ہوگا. ہم نے کچھ اسما پڑھے تھے: مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک اور منافق. جمع بنانے کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا: مسلم سے مسلمون اور مسلمین، مومن سے مؤمنون مومنین، صالح سے صالحون صالحین، کافر سے کافرون کافرین، مشرک سے مشرکون مشرکین، اور منافق سے منافقون اور منافقین. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ والا ٹیبل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آپ صبا تبسم آپ یہ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم ہو السلام. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. اچھا یہ ٹیبل سیدہ اشال فاطمہ آپ یہ والا ٹیبل کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ.
اچھا جو لوگ کروا لیتے ہیں وہ اپنا جو لوئر ہینڈ کر لیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو موقع مل سکے. آج ہم یہ والا سوال اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. آج ہم اس سبق میں مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع پڑھیں گے. ہم نے مذکر کے لیے کیا کیا تھا اشارہ؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم مذکر کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے. یہ ہم نے شروع میں ہم نے دیکھ لیا تھا. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ مرد، اسی طرح سے کیا وہ عورت. اب میں نے کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کیا، بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، اس لیے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے اشارے کا مطلب کیا ہے، کہ وہ مؤنث ہے. ہوا وہ مرد، کیا وہ عورت. ہوا وہ مرد، کیا وہ عورت. اب مذکر سے مؤنث ہم کچھ اسما جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو مذکر سے مؤنث ہم بنانا سیکھتے ہیں. مؤنث بنانے کے لیے اسم کے آخر میں گول تا کا اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر مسلم ہے تو اس سے کیا بنے گا؟ مسلمہ. مسلم کا اشارہ ہم رائٹ ہینڈ سے کریں گے اور مسلمہ کا لیفٹ ہینڈ سے. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. اچھا اب یہاں پر ہم گول تا کو ہاں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ڈالی ہوئی زیر زبر پیش. سسٹر ہیا کا بھی ہم جو ہے نا جمع وہ ہم ابھی لیول پہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید میں مؤنث کے الفاظ بہت کم آئے ہیں تو وہ ہم اگلے لیولز پہ جا کے پڑھیں گے. یہاں پر ہم نے زیادہ مذکر کے صیغے پڑھنے اور اس کے ساتھ صرف مؤنث میں ہیا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی صیغہ پڑھیں گے. اب مسلمون اگر ہوتا تو اس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں مسلمات. لیکن جیسا ہم نے کہا تھا کہ مسلمن اور مسلمون کو ہم سمپلسٹی کے لیے مسلم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسلمات مسلماتن اور مسلماتن کو بھی ہم سمپلسٹی کے لیے مسلمہ پڑھیں گے. تو کیا ہے؟ مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جی کون کروائے گا؟ ایک منٹ. ایمن خان آپ کروائیں. مسلم سے مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ. سائمہ زاہد آپ بھی کروا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر فرزانہ رفیق آپ کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. جزاک اللہ. باقی لوگوں سے ہم انشاءاللہ اگلے والے جو ہیں وہ کروائیں گے. عربی بول چال جس طرح سے ہم نے عربی بول چال میں ہوا مسلم وہ مسلمان ہے، اسی طرح سے ہیا مسلمہ وہ مسلمان عورت ہے. ہوا مومن وہ مومن مرد ہے، ہیا مومنہ وہ مومن عورت ہے. ہوا صالح وہ نیک مرد ہے، ہیا صالح وہ نیک عورت ہے. ہوا صابر وہ صابر مرد ہے، ہیا صابرہ وہ صابر عورت ہے. ہوا شاکر وہ شاکر مرد ہے، ہیا شاکرہ وہ شاکر عورت ہے. ہوا مسلم ہیا مسلم، ہوا مومن ہیا مومنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر ہیا صابرہ، ہوا شاکر ہیا شاکرہ. یعنی جیسے ہی ہم نے ہوا کو ہیا میں چینج کیا تو کیا ہوا کہ جو ہمارا اسم تھا مسلم یا مومن ان کے آگے بھی گول دا کے اضافے سے وہ بھی مؤنث میں تبدیل ہو گیا. جی شیزا قیوم آپ کروائیں. جی ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مؤمن ہیا مؤمنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر ہیا صابرہ،
هو شاكر هي شاكرة. جزاک اللہ سسٹر. پروین عابد آپ کروائیں. جی. ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مومن ہیا مومنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر ہیا صابرہ، ہوا شاکر ہیا شاکرہ. جزاک اللہ سسٹر. بردر محمد آصف آپ کروائیں. ہوا مسلم ہیا مسلمہ، ہوا مومن ہیا مومنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر یا صابرہ، ہوا شاکر یا شاکرہ. جزاک اللہ بردر. باقی لوگ اپنے مائک میوٹ رکھ کے پریکٹس کیا کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اب مؤنث کے لیے ایک مثال جو ہم سب نے کرن پڑھی ہوگی لیکن شاید ہمیں اس کا اتنا اچھے طریقے سے اس کا آئیڈیا نہیں تھا. مؤنث کی مثال کے لیے جب ہم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابو بکر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر اللہ راضی ہوا ان سے. اور جب ہم کسی صحابیہ کا پڑھتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا. ہو اور ہا، ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. ہم نے یقیناً یہ سب نے پڑھا ہوا ہے لیکن شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس کا فرق پتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. تو آج ہمیں یہ فرق پتا چل گیا کہ ان ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے، ہو مذکر کے لیے، اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ضمیر متصلہ ہے. اب ہم اسی طرح سے جیسے ہم نے ربو دینوں کا ہم نے مذکر کے ساتھ سیغے بنائے تھے، اسی طرح سے ہم مؤنث کے ساتھ بھی بنائیں گے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. اب یہ دیکھیں ربوہو ربوہا. اب آپ لوگوں کو میرے ہاتھ سے پتا چلنا چاہیے کہ میں مذکر کی بات کر رہی ہوں یا مؤنث کی. ربوہو ربوہا، دینوہو دینوہا، کتابوہو کتابوہا، رسولوہو رسولوہا، اسمہو اسمہا. جی سائمہ زاہد آپ کروائیں. جی. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا، اسمہو. اسمہا سوری اسمہا. جزاک اللہ. ربہ ربہا، دینہ فرزانہ دینہا، فرزانہ کتابہ خاتون کتابہا، فرزانہ ربہ خاتون آپ کروائیں. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ. برادر عبد الرشید آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ برادر. جو لوگ ایک دفعہ کروا چکے ہیں وہ کائنڈلی اپنے ہینڈ لوئر ڈاؤن کر لیں تاکہ جو مجھے باقی لوگوں کا پتہ چل جائے اور میں ان سے کروا لوں. جی اب عربی بول چال. من ربوہا ربوہا اللہ، ما دینوہا دینوہا الاسلام، ما کتابوہا کتابوہا القرآن، من رسولوہا رسولوہا محمد، ما اسموہا اسموہا زینب. اب یہ ہم نے مذکر کے لیے پہلے پریکٹس کی ہوئی تھی، اب ہم نے مؤنث کے لیے کیا ہے. من ربوہا کا مطلب اس عورت کا رب کون، ما دینوہا اس عورت کا دین کیا ہے، ما کتابوہا اس عورت کی کتاب کیا ہے، من رسولوہا اس عورت کا رسول کون ہے، اور ما اسموہا اس عورت کا نام کیا ہے. نام یہاں پر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سسٹر کوثر قیوم اور سسٹر اقصا نظر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور یہ عربی بول چال کروائیں. من ربوہا ربها الله، ما دینوہا
دین دینها الاسلام ما كتابها کتابها القرآن من رسولها رسولها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمها اسمها زینب جزاک اللہ سسٹر. جی اب ہم جمع مؤنث پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے مسلمون سے مسلمون اور مسلمن اور مسلمین سے ہم نے کیا پڑھا تھا مسلمین. اسی طرح سے مؤنث میں گول تا کو ہٹا کر الف کا آ جائے گا اور وہ ہم تنوین کا رول کیسے پڑھیں گے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو سمپلی طریقے سے پڑھتے ہیں. مسلمہ مسلمات, مؤمنہ مؤمنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. ٹھیک ہے, ایک دفعہ اور کروا دیتی ہوں. مسلمہ مسلمات, مؤمنہ مؤمنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. جی کون کروائے گا؟ فوزیہ حسین آپ کروائیں. فوزیہ حسین. مسلمہ مسلمات فوزیہ حسین آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور کروائیے پلیز. چلیں سائمہ زریں آپ کروائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمہ مسلمات, مومنہ مؤمنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ. مسلمہ مسلمات پلیز آپ اپنے آپ کو میوٹ رکھ کے پریکٹس کریں. نفیسہ اختر آپ کروائیں. صالحہ مسلمہ مسلمات, مومنہ مومنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ سسٹر. جی مسلمہ مسلمات, مومنہ مومنات, فرزانہ صالحہ رفیق آپ کروائیں. کافرہ کافرات, مسلمہ مسلمات, مؤمنہ مؤمنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر مسلماتن ہوگا تو اس کی جمع میں مسلماتن آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی جو تنوین اگر پیش ہے نا تو جمع میں بھی آخر میں کیا آئے گی پیش آئے گی. لیکن اگر تنوین دو زبر یا دو زیر ہے تو جو جمع ہے اس میں دو زیر آئے گی, دو زبر نہیں آئے گی دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی آپ کو یہ اتنی وہ ضروری نہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے سوچنا ہے جو میں لفظ بولوں گی اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے خود دیکھنا ہے کہ فوراً اشارہ کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا کہ میرا اشارہ اور آپ کا اشارہ سیم ہے. پہلے میں صرف لفظ بولوں گی. ٹھیک ہے, ربہم. آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ اشارہ کریں اور پھر اس کے بعد میرا دیکھیں. ربہم, کیا آپ نے اشارہ ایسے ہی کیا تھا؟ آپ سب لوگوں نے اشارہ ایسے کیا تھا جیسے میں نے کیا؟ جی. اب دینکم دینکم دینکم, اب دیکھیں کیا آپ سب لوگوں کا اشارہ ایسے ہی تھا دینکم؟ جی میم. یہ بردر محمد صفدر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو آواز نہیں آ رہی جب سے 4B سٹارٹ ہوا ہے, لیکن میرا خیال باقی لوگوں کو تو آ رہی, شاید ان کے نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ ہوگا. اب آپ نے میں جو یہ لفظ ہوگا میں اشارہ کروں گی اور آپ نے اپنے دل میں اس کا فوراً سوچنا ہے کہ کیا وہ اس کا بنتا ہے, عربی بنتی ہے, اور پھر میں بتاؤں گی آپ نے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ٹھیک سجیسٹ کیا تھا یا نہیں. ہماری کتاب, ہماری کتاب, کتابنا کتابنا. ٹھیک ہے, ان سب کا دین, ان سب کا دین.
आप सब लोग साइमा जरीन कह रही हैं कांट सी यू। सर पता नहीं आप क्यों नहीं देख पा रही, क्योंकि मैं बाकी सब लोगों को तो आई थिंक आ रही है स्क्रीन क्लियर। मैं एक मिनट सेकंड चेक भी कर लेती हूँ। जी स्क्रीन तो क्लियर है। उन सबका दीन दीनुहुम, दीनुहुम जी। सैयदा इशाल फातिमा ने लिख भी दीजिए माशाल्लाह। फौजिया रहमान ने जी बिल्कुल सही, दीनुहुम। अच्छा अब हम ये एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं चैट बॉक्स में। माँ दीनुहा, माँ दीनुहा, सॉरी माँ दीनुहा, क्या जवाब होगा इसका? तैयबा सैयद, नफीसा अख्तर, कौसर असद, फौजिया हुसैन, लिहा जैनब, मारिया अजहर। मदीनों का मदीनों। ये काफी सारे लोग ए क्यों लिख रहे हैं? दीनू हा है तो उसका जवाब भी दीनू हा ही आएगा ना। दीनू हा अल इस्लाम जी माशाल्लाह। जो लोग बी लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। माँ किताबुहा, माँ किताबुहा, किताबुहा जी, जी बिल्कुल ठीक। सी यानी किताबुहल कुरान। इस्लाम नहीं हो सकता ना, इस्लाम तो दीन है। मन रब्बुहा, मन रब्बुहा जी। साइमा जरी, ईमन खान जी बिल्कुल ठीक। कौसर असद, अलीहा जैनब, हुनैन, इशार फातिमा, साकिबा, सबा तबस्सुम जी बिल्कुल। रब्बुहा अल्लाह। मन रसूलुहा, जी बिल्कुल ठीक। रसूलुहा मोहम्मद। मुस्लिमा की जमा बताएं। ईमन खान जी बिल्कुल सही। साइमा जरी, राबिया, नैन ज़हरा जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक है। मुस्लिमात जी। चलिए जी। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, पिछले सबक के नुक्ता तालीम में हमने पढ़ा था दिमाग कैसे काम करता है। कि हमने सीखा था कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। और दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना है। आज हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या है। जितनी ज्यादा बिजलियां आप चमकाएंगे उतना ही मानी जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी याद आएगा। और यही टीपीआई का फायदा है। टीपीआई की कामयाबी का राज भी यही है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। क्यों? क्योंकि जो चीज आप जैसे कि अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा कि बिजलियां जितनी ज्यादा बिजलियां चमकाएंगे उतना ही काम हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिवली करेगा। और जब हम टीपीआई यानी अपनी बॉडी को इंटरेक्ट करेंगे, अपनी बॉडी को सारी को इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारा दिमाग जो है उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से याद करेगा और ज्यादा देर तक याद रखेगा। और जब भी हम उसको दोहराएंगे हमें जल्दी याद आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको हाथ के इशारे से, वैसे अगर आपको ना भी याद होगा लेकिन आपका हाथ का इशारा ऑटोमेटिकली जाएगा और उससे आपको मीनिंग जो है वो याद हो जाएगा। कुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे सांस के साथ पढ़िए, मजमून को याद कीजिए और तामुल कीजिए। जो छोटी छोटी बातें मैं आपको उसमें बताती हूँ उनके हवाले से भी आपको ये अल्फाज याद रखने में आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के अख्ताम पर हमने 44 ऐसे अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 15,387 बार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर शुक्र अदा कीजिए और खुशी महसूस कीजिए। और ये खूबसूरत सा फूल हर सबक के अख्ताम पर आपके लिए कि ये 20 फूल 20 असबाग के बाद मिलकर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बन जाएंगे। 7 होमवर्क बिल्कुल ना भूलिए। 2 तिलावत के 5 मिनट आपने मुसहफ से देख के, 5 मिनट जुबानी जो हाफिज से आप पढ़ते हैं, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। और जैसा कि आज हमने पहले भी बात की कि इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ये पॉकेट बुक या शीट आप इसका प्रिंट निकाल के अपने
ڈیسک ٹاپ پر یا دروازے پر یا کہیں بھی جہاں آپ کے آتے جاتے نظر پڑے اس کو پیسٹ کر لیں. ٹیچر بنے. آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے, تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. سکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ 4تھا بیچ کروا رہی ہوں, اور مجھے ہر دفعہ کوئی ایک نئی چیز زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے جو شاید مجھے پہلے نہیں آئی ہوتی. تو اس لیے سکھانے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. اور ایک اہم بات جو میں چاہ رہی ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے, تاکہ جو لوگ نہیں کلاس لے سکے ریکارڈنگ میں دیکھیں گے, ان کے لیے بھی رجسٹریشن کا لنک میں آلریڈی گروپس میں بھیج چکی ہوں. کائنڈلی اس کو جلد از جلد مکمل کر کے سبمٹ کروا دیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کروایا. آج میں دوبارہ بھی اس لنک کو بھیجوں گی. اس کے علاوہ جو نئے شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے بک اور ورک بک اور ویکیبلری کارڈ میں آج انشاءاللہ دوبارہ شیئر کروں گی. اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو کسی چیز کو حاصل کرنے میں, تو وہ مجھے میسج کر سکتا ہے. میسج کے تھرو بھی مجھ سے پی ڈی ایف ریکارڈنگ, یا جو لوگ نئے آئے ہیں ریکارڈنگ تو ہم یوزلی ساری جو بھی پچھلی ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر کوئی اور چیز آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے میسج کر کے بھی لے سکتے ہیں, اسپیشلی جو لوگ نئے آئے ہیں یا جن کے بعض دفعہ واٹس ایپ وغیرہ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اس وجہ سے. ایک اور بات, ایک نفیسہ اختر کے نام سے 2 بہنیں جو ہیں وہ گروپ میں ایڈڈ ہیں. کائنڈلی اگر وہ ایک ہی ہیں تب بھی مجھے میسج کر کے بتا دیں, اگر وہ 2 ڈفرینٹ ہیں تب بھی مجھے میسج کر کے بتا دیں, تاکہ میں ان کو ناموں کے ساتھ کچھ ایسا سمبل رکھ لوں جس سے مجھے ان کو ریکگنائز کرنے میں آسانی ہو. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.